Dear webinars, today we will study lesson number 1 from section prose. In our previous class, we had completed lesson number 3 from non-details from grammar section. That is al-jumlatul ismiyatu, nominal sentence. Nominal sentence we have studied in our previous class. We have solved all its exercises. Now we are proceeding towards section prose. Section prose lesson number 1, namely Durusun Minal Quranil Kareem, lessons from the Noble Quran. Lessons. What is the meaning of lesson? Lesson means to learn something from any event. Lesson means to take advice. Lesson means to take suggestion. लेसन के माने होते हैं इबरत हासिल करना, सबक हासिल करना और जो है ना नसीहत हासिल करना. तो आइए हम चंद नसीहतें हासिल करेंगे मिनल कुरानिल करीम, फ्रॉम द नोबल कुरान, यानी कि कुरान करीम के ज़रिए से. ठीक है. अल कुरान, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुरान, एंड अल करीम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करीम. अल कुरान करीम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कुरान. कुरान के माने क्या है. कुरान जो है ये एक एग्जैजरेटिव जो है ना वर्ब है. एग्जैजरेटिव जो है ना मूड है जो ज़्यादती को बताता है. इट शोज़ एग्जैजरेशन, ये ज़्यादती को बताता है. कुरान यानी कि क़राअ यक़रऊ के माने होते हैं पढ़ना, और कुरान यानी जो बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है. सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब कुरान मजीद है. द मोस्ट रीडेबल बुक among all the religious scriptures is the noble Quran. It is a fact, and we find the huffaz of this holy book. We cannot find हुफ़ाज़ ऑफ अदर रिलीजियस बुक्स. दूसरी किताबें, दूसरे मजहबी किताबों के हाफिज़ा नहीं मिलते, लेकिन कुरान करीम के हाफिज़ा मिलते हैं सारी दुनिया में, बल्कि गली गली में हुफ़ाज़ मौजूद हैं. और कुरान मजीद के माने, कुरान के माने होते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब. ये एक बात हो गई. दूसरी बात करीम. करीम के माने क्या है. करीम के माने होते हैं नोबल, शरीफ. ओके. ये इज़्ज़त तकरीम के लिए इस्तेमाल होता है, ऑनर के लिए इस्तेमाल होता है. इट इज़ अ रेस्पेक्टेबल वर्ड. करीम के माने द रेस्पेक्टेड कुरान, ऐसा भी बोल सकते हैं. द रेस्पेक्टेबल कुरान भी बोल सकते हैं. नोबल कुरान आसान तर्जुमा है और सूटेबल भी है, बल्कि हम नोबल कुरान से तर्जुमा करते हैं. तो पूरा ये हो गया है कि दुरूसुन मिनल कुरानिल करीम के माने ये हुए कि लेसन्स फ्रॉम द नोबल कुरान. कुरान मजीद से, कुरान करीम से हम चंद नसीहतें हासिल करेंगे. ठीक है. तो अब आइए मालूम करते हैं कि कुरान का नाम कुरान किसने रखा. कुरान का नाम कुरान, हु हैज़ नेम्ड द कुरान एज कुरान. द आंसर इज Allah subhanahu wa ta'ala himself named the Quran as Quran. It is mentioned in the Quran at many places, innumerable, at many places. Number of places it is mentioned, the Quran is mentioned in the book. Like it is mentioned in the first part of the Quran, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. In the month of Ramadan, it is the month of Ramadan in which the Quran has revealed. Okay, तो वहाँ पर कुरान का लफ्ज़ बताया गया है. ठीक है. और कुरान को अल्लाह ताला ने कुरान जो है ना किताब में, अपनी किताब में कहा है, इसलिए हम भी इसको कुरान कहते हैं. कुरान कोई आप हम रखे सो नेमिंग सेरेमनी करे, पूरे बैठ के नाम रख दिए सो नहीं होता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद इसका नाम कुरान रखा है.
یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسے اور بھی بیسیوں آیتیں ہیں قرآن مجید میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. Don't they ponder in the signs of the Quran? Why they do not ponder in the Quran? کیوں وہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ ام علی قلوبہم اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے؟ کیا ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے؟ کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن مجید؟ تو قرآن کا لفظ وہاں پر بھی استعمال ہوا ہے. سملرلی انا انزلناہ قرآنا عربیا، indeed we have revealed this the Quran in Arabic. Okay, انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی میں نازل کیا ہے. تو وہاں پر بھی قرآن کا لفظ ہم کو ملتا ہے. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. When you start reading the Quran, take refuge of Allah from the distorted evil, devil. جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کریں تو اللہ کی پناہ لو شیطان مردود سے. شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ چاہو. تو قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے ہم کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہوتا ہے. تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں پڑھ کر کے قرآن مجید شروع کی جاتی ہے، ریڈنگ شروع کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے اور بھی مثالیں ہیں یہاں پر. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن مجید کو مومنین کے لیے شفا اور رحمت والا بنا کر بھیجا ہے. یہ قرآن مجید ہمارے پاس شفا بن کر آیا ہے اور رحمت بن کر آیا ہے. ان کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور کافروں کے لیے؟ کافروں کے لیے یہ جو ہے شفا نہیں ہے، نہ تو کافروں کے لیے یہ جو ہے نا رحمت ہے. ٹھیک ہے. نہ تو یہ کافروں کے لیے رحمت ہے نہ شفا ہے. اگر رحمت اور شفا ہے تو صرف اور صرف مومنین کے لیے. اور آپ لوگ جو روزانہ یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں اس میں بھی قرآن کا لفظ آیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم. تو یہاں پر آپ دیکھیے یاسین اے بشر کے سردار، یاسین کا ترجمہ یاسین بھی کرتے ہیں. والقرآن الحکیم، قسم ہے اس حکمت سے بھرے قرآن کی. اینڈ بائی دس وائزی بک، by this Quran which is full of wisdom. اس قرآن کی قسم جس میں جو حکمت سے بھرا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے. سملرلی صاد والقرآن ذی الذکر، یہ صاد سورہ صاد میں بھی قرآن کا لفظ آیا ہے. صاد والقرآن by this Quran this which is full of admonition، جو نصیحت سے بھرا ہے، ذکر سے بھرا ہے. اسی طریقے سے اور ایک جو ہے نا قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن by this glorious Quran، اس بزرگ قرآن کی قسم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کا لفظ وہاں پر بھی استعمال کیا ہے. اور بھی بہت سارے مقامات پہ قرآن کا لفظ آیا ہے، جس میں سے یہ ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. We have made the Quran easy. So is there anyone who read? Is there anyone who understand? Is there anyone who teach? Is there anyone who preach the Quran, teaching of the Quran?
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. We have made easy the Quran to take admonition from it. نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے. کیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ At another place in this surah, یسرنا القرآن جو ہے، لفظ یسرنا القرآن کئی مقامات پر آیا ہے قرآن مجید میں. اس لیے آپ دیکھیے عربی کو ہم یسرنا القرآن کہتے ہیں. یسرنا کے معنی ہوتے ہیں وی ہیو میڈ ایزی، ہم نے آسان بنایا ہے. کس کو؟ القرآن، قرآن کو ہم نے آسان بنایا ہے. یہ بول رہے الرحمن علم القرآن، رحمان he has taught the glorious قرآن. رحمان وہ ہے جس نے قرآن کو سکھایا ہے. he has taught the قرآن. قرآن کو سکھانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ نے سکھایا ہے قرآن کو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جو لا یستوی پڑھتے ہیں، لا یستوی میں بھی قرآن کا ذکر ہے. وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اگر ہم اس قرآن مجید کو نازل کرتے پہاڑ پر تو اس کی خشیت سے پہاڑ جو ہے چکنا چور ہو جاتا تھا، ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے باریک باریک ٹکڑے ہو جاتا تھا. یہ بات. اور ایک مقام پہ آتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھو. ریڈ دا glorious قرآن with the slow and measured tone, slowly and gradually keeping all its rules and regulation in the mind. Read the Quran with tajweed. Without tajweed, Quran's reading is not acceptable. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. Instead it is the glorious Quran which is on the protected tablet. بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ پر محفوظ ہے. اور ایک بات، آخری بات بول کر آپ کو میں پھر لیسن کی طرف بڑھتا ہوں. فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. Read the Quran, read that much of the Quran which is easy for you. ایسا نہیں ہے کہ قرآن پڑھو، پاروں پہ پارے ختم کرو، بہت زیادہ پڑھنے کے اوپر اپنے اوپر بار ڈال دو، بیزار ہو جاؤ پڑھتے پڑھتے. ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی قرآن مجید پڑھو جتنا آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک رکوع آسانی سے پڑھ سکتے ہیں تو ایک رکوع پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اپنے اوپر بار ڈال کے 2 رکوع پڑھ رہے ہیں، نہیں. اور قرآن مجید کے 4 حقوق ہیں. 4 حق یہ ہے کہ پہلا اس کو پڑھیں، دوسرا اس کو سمجھیں، تیسرا خود عمل کریں، چوتھا پھر دوسروں تک بھی اس کی تعلیمات پہنچائیں. These are the 4 rights which are to be fulfilled by the believers. First is to recite it. Second is to understand it correctly. Third is to practice its teaching correctly, do's and don'ts. And fourth is to preach its teaching to others. اس کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہم مسلمانوں پہ یہ 4 حقوق قرآن مجید کے ہم پر ہیں. قرآن مجید ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم جب ایمان لا چکے ہو، اگر کوئی نان مسلم ہے، نان مسلم کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے 5 حقوق بنتے ہیں. پہلے وہ اس کتاب پر ایمان لائے، اس کے بعد پھر پڑھے، سمجھے، عمل کرے، پھر دوسروں تک پہنچائے. نان مسلم کے لیے 5 حقوق بنتے ہیں، جبکہ اپن لوگوں کے لیے 4 حقوق بنتے ہیں. پہلے اس کو پڑھیں کیونکہ ہم ایمان لا چکے ہیں قرآن مجید پہ. یہ اللہ کا کلام ہے، ہمارا آپ کا ایمان ہے، اللہ کی کتاب ہے. قیامت تک اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور نہ صرف یہ ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، بلکہ جتنی سابقہ کتابیں آئی ہیں، earlier revealed books and scriptures، پہلے جو سابقہ کتابیں آ چکی ہیں ان پر بھی ہمارا ایمان ہے. توریت اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے. زبور اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے.
انجیل اللہ کی کتاب ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور جو ہے نا کیا نام اس کا، یہ صحیفے جتنے بھی ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل ہوئے اس پر ہمارا ایمان ہے، آدم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ کم و بیش جتنی کتابیں آسمانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں پہلی کتابوں پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم کو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے اور قرآن مجید پہ بھی ایمان لانا ہے۔ پہلی کتابیں غلط ہے بول کے نہیں بول سکتا ایک مسلمان، اس کو پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ پہلی کتابوں کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، پہلی کتابوں کا حکم، اب اس پہ عمل کرنا ہم کو نہیں ہے، عمل ہم صرف قرآن مجید پر کریں گے۔ پہلے کی کتابوں پر ایمان رکھیں گے کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ نے اس کو بھیجائی تھی اور ہم کو قرآن مجید بھیجایا ہے، ہم قرآن مجید پر عمل کریں گے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو آئیے قرآن کا آپ کو میں لفظی معنی بتایا، قرآن کو میں نے آپ کو لفظی معنی بتایا، قرآن کے معنی کیا ہے اب آپ کے اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ اور قرآن کے کتنے حقوق ہیں۔ How many rights of the Quran are there? There are 4 rights of the Quran to be fulfilled by the believer. Number 1 is to recite it correctly. Number 2 is to understand it correctly. Number 3 is to practice its teaching, do's and don'ts perfectly. Next is to preach its teaching to others. پہلے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، پھر دوسروں تک اس کی تعلیمات کو پہنچائیں، یہ ہمارے پر ذمہ داری ہے۔ تو اب سب سے پہلے پڑھنے کی جب بات آتی ہے تو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے قرآن مجید کو، بغیر تجوید کے اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید الٹا لعنت بھیجتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب تالی القرآن والقرآن یلعنہم، many of you read the Quran but the Quran again curse them. The Quran curse them. قرآن ان پر جو ہے نا لعنت بھیجتا ہے۔ بہت سارے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ قرآن مجید کو صحیح نہیں پڑھتے، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، مخارج کے ساتھ، اس کے صفات کے ساتھ، وقوف کے ساتھ، اور جو ہے ابتدا کیسے کرنی چاہیے اور حروف اور کلمات کو کیسا ملانا چاہیے، ان کو مد نظر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ لوگ کو جو ہے قرآن مجید پڑھتے تو ہیں لیکن غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید صحیح پڑھے اور تجوید سیکھیں۔ اس کے لیے اگر کوئی نہیں سیکھے ہیں تجوید تو ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ تجوید سیکھیں اور اس کے بعد صحیح پڑھنے کی کوشش کریں۔ اب لیکن ضروری یہ ہے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید گھر میں تلاوت کرنا چاہیے۔ وہ گھر قبرستان ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا ہے، ہم کو قرآن مجید کی تلاوت گھر میں کرنا ہے تاکہ ہمارے گھر سے جو ہے جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، آفات، بلائیات اور جو ہے نا دوسری جو مصیبت کی چیزیں ہیں، صعوبتیں ہیں، وہ ختم ہو جائے اور ہمارے گھر میں رحمتیں، برکتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوں۔ یہ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کھولیں اور کم سے کم ایک رکوع پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایک رکوع روزانہ پڑھنا چاہیے۔ آپ لوگ کیونکہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں اس لیے میرا کام یہ ہے کہ آپ کو نصیحت کرنا، اور میری یہ نصیحت ہے کہ آپ روزانہ ایک رکوع قرآن مجید کا پڑھیں، ٹھیک ہے؟ کم سے کم ایک رکوع پڑھیں روزانہ، ایک معمول بنا لیجئے۔ آج ایک رکوع پڑھ لیے ہیں تو کل وہی رکوع نہیں پڑھنا، کل دوسرے دن جو ہے نا دوسرا اس کے آگے کا رکوع، سیکنڈ رکوع پڑھنا، پھر تیسرے دن تھرڈ رکوع۔ اس طریقے سے قرآن مجید کے 540 رکوع ہے، 540 دن میں ایک قرآن آپ کی جو ہے نا ختم ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دور آپ کا قرآن مجید کا ہوتا ہے 540 رکوع کا۔ یہاں تک تو آپ میرے ساتھ آ گئے ہیں۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں آگے۔ قرآن مجید کے معنی معلوم ہو گئے، قرآن مجید کے کیا حقوق ہے یہ بھی معلوم ہو گئے۔ تو اب آئیے ہم آپ کو سلیبس میں 4 سوریں ہیں، سورۃ القریش، سورۃ الماعون، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔
ان چاروں صورتوں کو ہم ایک کے بعد دیگرے پڑھیں گے. پہلا سورہ میں شروع کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین. یہ ہے سورہ قریش جس کی تلاوت ہم کریں ہیں. اب آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے لإیلاف قریش. قریش کے لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے. لی یعنی فار کے لیے. ایلاف الف ایلا آلف یولف ایلاف یہ باب افعال سے ہے. الف یولف ایلاف کے معنی ہوتے ہیں محبت پیدا کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت پیدا کی. کن میں؟ قریش کے لوگوں میں. قریش ایک قبیلے کا نام ہے. ان لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبت پیدا کی. کس چیز کی محبت پیدا کی؟ تو اب آگے کی آیت میں فرما رہے ایلافہم ہم نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی. رحلت الشتاء والصیف تاکہ وہ سفر کریں. دے ڈو بزنس ٹرپ کمرشل ٹرپس ان سمر اینڈ ونٹر سیزن. سرما کے دنوں میں اور گرما کے دنوں میں وہ لوگ جو ہے سفر کریں. کمرشل ٹرپ تجارت کا سفر کریں. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے قریش کے دلوں میں ڈالی. کیونکہ قریش ایک ایسا جو ہے نا جگہ تھی جہاں پر ایگریکلچر نہیں ہوتا ہے, کاشت نہیں ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے روزینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں تجارت کی محبت پیدا کی. تو وہ لوگ سفر سرما اور گرما میں سیزن ونٹر اینڈ سمر سیزن میں وہ لوگ بزنس ٹرپس کے لیے جاتے تھے. یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے. تو اب آئیے پھر بزنس ٹرپس کے جانے کی محبت اللہ نے پیدا کر دی تو وہ لوگ جایا کرتے تھے. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے فَلْيَعْبُدُوا so they should worship. ان کو چاہیے کہ عبادت کریں. رب هذا البيت Lord of this house. So they should worship the Lord of this house. ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی پروردگار کی عبادت کریں. As a sign of thanksgiving to him. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے غرض سے چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. Last and the final verse of this surah is الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ who has fed them in hunger. جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا. who has fed them against hunger. بھوک میں ان کو کھانا کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ and gave security in fear. Okay. And secured them in fear. ان کو امن دیا خوف میں. یہ بول یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے. Now come to its خلاصہ. Now come to its summary. Summary میں کیا بول رہے ہیں؟ هذه سورة مکیۃ. This surah is a Makki surah. Means this surah is revealed in Makkah. یہ مکے میں نازل ہوا. یہ قرآن مجید یہ آپ لوگ ذہن میں رکھیے. یہ سمری آپ کو لکھنا رہتا ہے ایگزام. وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ آیَاتٍ. It is comprised of 4 verses. اس میں 4 آیتیں ہیں. سورہ قریش میں 4 آیتیں ہیں. وَهَذِهِ السُّورَةُ مُتَّصِلَةٌ بِالسُّورَةِ السَّابِقَةِ. It is connected to the previous surah. This surah is connected to the previous one. پہلے والے سورے سے یہ ملا ہوا ہے. یعنی سورہ فیل سے یہ کنٹینیشن ہو رہا ہے, ملا ہوا ہے. وہی ہے سورۃ الفیل. سورہ فیل سے ملا ہوا ہے. وَذَكَرَ سُبْحَانَهُ أَهْلَ مَكَّةَ فِي سُورَةِ قُرَيْشَ بِعَظِيمِ نِعْمَتِهِ عَلَيْهِمْ بِإِهْلَاكِ أَصْحَابِ الْفِيلِ لِأَجْلِ تَأْلِيفِ قُرَيْشٍ. Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned the people of Quraysh in this surah. Mentioned a boon
which he has bestowed on the people of Makkah by destroying and destructing the army of Abraha, the companions of elephant, for the sake of Quraysh. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کا ذکر کیا ہے اس کے اندر، اور ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا، وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قریش کے لوگوں کی خاطر ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تھا. ہاتھی والوں کو ہلاک کیا تھا یعنی کہ ہاتھی والے کون تھے؟ یہ ابرہا اور اس کی فوج تھی جو ہاتھیوں پر آئی تھی، اور وہ لوگ کا پلان یہ تھا کہ خانہ کعبہ کو گرا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی گرا دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا قریش کے لوگوں کی خاطر. تو یہ احسان اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ذکر سبحانہ و تعالیٰ علی مکہ، یہ عظیم نعمت ان کو یاد دلا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ہم نے یہ عظیم احسان کیا تھا، یاد کرو اس کو. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے. فی الایام الجاہلیتی کانت قبیلۃ قریش تخرج فی تجارتها بلا خوف الی الیمن والشام. In the pre-Islamic period, before the advent of Islam, the people of Quraysh used to travel without any fear of foes in winter and summer season to Yemen and Sham, to the country Yemen and the country Syria. In the pre-Islamic period, the people of Quraysh used to travel for business trips. وہ لوگ قریش کے لوگ جو ہے تجارت کی غرض سے جاتے تھے ملک شام اور ملک یمن. یمن اور شام یہ دونوں ملک کے نام ہیں. یمن کا نام تو آج بھی یمن ہے، لیکن شام کا نام چینج ہو گیا ہے، سیریا کہتے ہیں اس کو، آج کل اس کو سیریا کہا جا رہا ہے. ففی فصل الشتاء كانوا يسافرون الى اليمن لانها بلاد حارة. They used to travel to Yemen in winter season because it was a hot country. They used to travel to Yemen because it was a hot country. And in Wafi Saifi Ali Annaha Biladun Aratun, and they used to travel to which country? They used to travel to Syria because it was a cold country in the summer season. And وَالسَّرَقَةُ لَا يَخْتَرِبُونَهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ فِي قُلُوبِهِمْ هَيْبَةَ قُرَيْشٍ بِإِهْلَاكِ أَصْحَابِ الْفِيلِ. The fools and dacoits do not dare to rob these caravans of Quraysh because Allah subhanahu wa ta'ala has put in their hearts the fear of Quraysh people in such a way that he has destroyed the army of Abraha and its elephant, army of Abraha and its army and his army. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہا اور اس کے فوج کو ہلاک کر دیا تھا. یہ خوف اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کے دلوں میں بھی بٹھا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ ہمت نہیں کرتے تھے کہ ان کے اوپر نخب زنی کرے، ان کو لوٹے. No one was dare to interfere the caravans of rob the caravans of Quraysh. وَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلَ قُرَيْشٍ أَن يَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي وَفَّرَ وَسَائِلَ الْمَعِيشَةِ لَهُمْ وَآتَاهُمُ الْأَمْنَ وَالسَّلَامَ. So Allah subhanahu wa ta'ala ordered the people of Quraysh to worship the Lord of this sacred house, who has made available the many sources of business, and gave them peace and security in the against fear. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان کیا، قریش کے لوگوں کو یہ حکم کیا کہ ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو جو ہے بہت سارے معاشی جو ہے وسائل مہیا کیے. He has made available the sources of economical sources. لَهُمْ وَآتَاهُمُ الْأَمْنَ وَالسَّلَامَ, and gave them peace and security.
they used to travel to the they used to pay their business trip without the fear of fools and decades. ٹھیک ہے. اس طریقے سے قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد دلایا اور جو ہے نا ان سے کہا کہ تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز پرووائڈیڈ دیم سسٹیننس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو معاشی وسائل عطا کیے اور ان کو خوف میں امن دیا. اس لیے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور اس کا اور ایک بات یہ ہے کہ اس کا نام سورہ قریش ہے جو پہلی آیت سے لیا گیا ہے. ایلاف قریش، قریش کا نام قریش جو ہے پہلی آیت سے لیا گیا ہے. یہاں تک آپ کو معلوم رہنا ہے. اب اگر یہ سورہ اگر کچھ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا ہے تو میرے سے پوچھیے.